हुक्मरानों के बिहाफ पर हुक्मरानों के बनाए हुए इदारे वो तो कानून पे अमल करते ही नहीं है, लोगों से तवक्को रखते हैं कानून पे अमल करें। आएंगे मसलन डीसी ऑर्डर निकालता है तो आप रिव्यू फाइल करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम सेक्रेटरी के पास, और डीसी खुद एक्ट नहीं करता, डीसी एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई, तो क्या तहरीक लब्बैक को अपने मामला पे रिव्यू नहीं करना चाहिए? उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि ये मामला उनके साथ क्यों हुआ? जो लीगल एडवाइजर थे, कहीं ऐसा नहीं कि वो तो खुद वकील ही नहीं थे और आपने इनको लीगल एडवाइजर बनाया हुआ था। इसी तरह आपकी जो काबीना या शूरा थी, उनके अंदर क्या मामला थे कि आपको निकलना पड़ा, जबकि हालात को आपने देख लिया था कि 8 तारीख को जनाब वाला आपके 2 अफराद शहीद हो चुके थे, तो क्या मजबूरी थी कि निकलते और मजीद लोगों को शहीद करवाते? तो आखिर ये आपको भी रिव्यू करना चाहिए। गलती आपसे भी हो सकती है, आप भी रजू करें। मैं हुकूमत से भी कहता हूं कि हुजूर वाला ये आइन है ना, आइन के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ कि आप अपने लोगों को मार दें, कि हालात की मजबूरी है, नजर सानी बहुत जरूरी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। अज़ीज़ान गिरामी, कवानीन की मार्फत जो है वो बहुत सारे मसाइल से हमें बचा लेती है, और कवानीन से जहालत या कवानीन से बेखबरी बहुत सारे मामलात में हमें गिरफ़्तार कर देती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने मामलात में नज़रसानी करता रहे और अपने मामलात में जहाँ तक हो सके वो उसे दोबारा से रिकंसाइल करे और उस पर सोचे, जिसे इंग्लिश में रिव्यू करना कहते हैं, REVIEW। रिव्यू का मतलब होता है नज़र सानी करना, जायज़ा लेना और अपने अमल को रुजू करना। इसे बाज़ लोग यू टर्न लेना भी कहते हैं, लेकिन ये यू टर्न इसका सही मुतबादिल नहीं है, बल्कि कहा जाता है अल इंसानु मरक्कबुल खताए व निस्यान, कि इंसान भूल चूक और ख़ता का मरकब है। ये इंसान से ख़ता भी होती है और वो भूल भी जाता है, तो इसलिए उसे रुजू करना चाहिए अपने आमाल की तरफ और उसे दोबारा से नज़र सानी करके अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। यही बात कवानीन में भी दी गई है कि अगर कोई गलत ऑर्डर आ जाए, गलत फैसला हो जाए, या वो फैसला जज्बात की बुनियाद पर हो जाए या उसके पीछे कोई लीगल ग्राउंड्स ना हो, तो उसे रुजू होना चाहिए। इसलिए सेक्शन 11EE, ये एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की सेक्शन 11EE है, जिसके तहत किसी आदमी को प्रोस्क्राइब्ड पर्सन डिक्लेयर किया जाता है, यानी उसे ममनू करार दिया जाता है, जिसे उर्फ आम में 4th शेड्यूल में डालना कहते हैं। जो 4th शेड्यूल में अगर किसी को डाला जाएगा तो भी चूंकि ये एक तरफा होता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत होता है। 3 किस्म की चीजें ऐसी हैं जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत लागू होती हैं। किसी तंजीम को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन करना, किसी फर्द को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन करना, और किसी शख्स को 3MPO के तहत जो है नजरबंद करना। ये तीनों एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए ये हुकूमत की मर्जी पर मुनासिर होता है। हुकूमत जब चाहे जिसको नजरबंद कर दे, उसके लिए पूछ गूछ नहीं है, एक्स पार्टी बेसिस पर होता है, यानी आपसे पूछा नहीं जाता कि आपको नजरबंद किया जा रहा है या आपको 4th शेड्यूल में डाला जा रहा है या आपकी तंजीम को बैन किया जा रहा है। हुकूमत खुद से एक फैसला करती है, खुद ही वो उसकी मुद्दई है, खुद ही जज होती है और खुद ही फैसला सादर कर देती है, और ये बैन लागू कर देती है अफराद पर या तंजीमों पर। क्योंकि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत होता है और इसमें गलती का इम्कान बहुत ज्यादा होता है, ये किसी रैशनल ग्राउंड पर अमूमन नहीं होते। सियाको सबाक से हटकर हालात के मुताबिक, या हुकूमत किसी को दबाने के लिए, किसी को डिप्रेस करने के लिए, हालात को कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए, अमन आमा को कायम करने के लिए, या किसी तंजीम या तहरीक को दबाने के लिए भी ऐसा कर देती है कि फौरी तौर पर वो उसके खिलाफ एक ऑर्डर जारी कर देती है और उसमें किसी को सुना ही नहीं जाता। अगरचे इंसाफ के मुसल्लमा असूलों के ये खिलाफ है, लेकिन कानून में ये गुंजाइश रखी गई है ताकि हुकूमत जब चाहे अपने मनमानी कर सके और वो किसी को बंद करने के लिए और किसी को रगड़ा लगाने के लिए अदालतों की मोहताज ना रहे। ये दरअसल वो कवानीन हैं जो उस दौर में बने जबकि ये डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का ये जो है वो ड्रामा नहीं होता था और लोग एग्जेक्टिव जो है अपने मनमानी किया करते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद भी इसे कंटिन्यू रखा गया। इसे जो है ना वो आगे बढ़ाया जाता रहा ताकि हुकूमतें इसके जरिए अपने अवाम को कंट्रोल में रख सकें और उन्हें ठीक ठाक दबा सकें। तो सेक्शन 11EE के तहत किसी बंदे को 4th शेड्यूल में डाला जाता है और उसकी सेक्शन 1A है, उसके तहत जरूरी है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो ग्राउंड्स उसे प्रोवाइड की जाएं
جس کی وجہ سے اسے فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے. یہ قانون کہتا ہے, عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ بند کر دیا جاتا ہے, اکاؤنٹ سیز کر دیا جاتا ہے, پاسپورٹ جو ہے نا وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. قانون یہ کہتا ہے, لیکن عملاً گورنمنٹ اس پہ عمل کوئی نہیں کرتی. یہ تجربہ ہے ہمارا. جبکہ اگر حکومت عوام سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ قانون پر عمل کرے, تو ایگزیکٹیوز کو اور گورنمنٹ اتھارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قانون کو فالو کریں, لیکن وہ عموماً ہوتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے باقی ممالک میں تو اس کے فالو کیا جاتا ہوگا, لیکن ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ہے یا اتھارٹیز ہیں یا جو ایگزیکٹیو ادارے ہیں وہ یہ بودر نہیں کرتے کہ وہ خود بھی قانون کو فالو کریں, اس لیے کہ ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. عدالتیں بھی عموماً ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی, اور کہیں پر وہ انکوائر انٹو ہوتے ہی نہیں ہیں اور اکاؤنٹیبل نہیں خود کو سمجھتے, خود کو قابل احتساب نہیں سمجھتے, اس لیے وہ عموماً قانون پہ عمل نہیں کرتے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہو اور 3 دن کے اندر اندر جا کے اسے بتا دیا گیا ہو کہ بھائی جان یہ وجوہات ہیں, اس کی بنا پر آپ کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا. اب وہ بتایا نہیں جاتا. اچھا, اگر پتا چل جائے تو جس کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے اس کے پاس ودن 30 days 30 دن کے اندر اندر اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ نظر ثانی کی درخواست اسی کو فائل کرے جس نے یہ آرڈر نکالا ہے. تو چونکہ گورنمنٹ نکالتی ہے اور گورنمنٹ کو ہی جا کے نظر ثانی کی درخواست دی جاتی ہے, کیونکہ جو عمل کرتا ہے وہی اس بھی اپنی بات پہ نظر ثانی بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نے کوئی عمل کیا اور بکر بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کر رہا ہو. تو نظر ثانی اسی شخص نے کرنی ہوتی ہے جس نے وہ خود سے عمل کیا ہو. تو چونکہ گورنمنٹ یہ آرڈر نکالتی ہے تو گورنمنٹ کے خلاف ہی کے پاس جا کے نظر ثانی کی درخواست دی جاتی ہے, اور عموماً عدالتیں بغیر نظر ثانی کے وہ کیس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہیں. کہتے ہیں جی آپ جائیں پہلے نظر ثانی کروائیں, تو بندے کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگ جاتا ہے, بالکل ناجائز غیر قانونی بغیر کسی وجہ کے بھی ہو تو کئی مہینے بعض اوقات کئی سال اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے حکومت کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے, اور جس کا آج تک کبھی بھی ایگزیکٹیوز نے کبھی نوٹس نہیں لیا کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری اپنے عوام کو ہماری لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اگر کسی پارٹی کو پروسکرائب کر دیا جائے 11 سیکشن 11B1A کے تحت, تو اس میں بھی یہ پروویژن موجود ہے کہ ودن 3 days 3 دن کے اندر اندر اس پارٹی کو وہ گراؤنڈز بتایا جانا ضروری ہے کہ اس وجہ سے آپ کو بین کیا گیا ہے اور یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کو پروسکرائب کیا گیا ہے. اس پر بھی عمل کوئی نہیں ہوتا. تو اکثر پارٹیز کو ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے, موجودہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے. مجھے نہیں خیال کہ 3 دن کے اندر انہیں گراؤنڈز پہنچائی گئی ہوں گی. اگر پہنچائی گئی ہوں گی یا ان تک پہنچ گئی ہیں تو پھر ان کے پاس رائٹ ہے کہ سیکشن 11C سب سیکشن 1 اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت وہ جائیں اور اسی اتھارٹی کے پاس جس نے انہیں بین کیا ہے, گورنمنٹ کے پاس, کہیں بھائی جان اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں, رجوع کریں, اس کا دوبارہ جائزہ لیں, آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے. وہ جب انہی کے پاس جا کے فریاد کریں گے جنہوں نے یہ آرڈر نکالا ہے, اور انہی کو کہیں کہ جناب اپنے فیصلے پہ آپ نظر ثانی کریں. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تو اور بات ہے, وہ کہیں ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی, تو جیسا کہ پہلے ہوا تھا, اور یہ ان کا اختیار ہے. اور اگر وہ آپ ان کے پاس نظر ثانی کے لیے جاتے ہیں تو 90 دن کے اندر اندر آپ کی نظر ثانی کا وہی گورنمنٹ فیصلہ کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہے کہ 90 دن کے اندر وہ کہے گی کہ ہمارا جو پہلا آرڈر تھا اس میں یہ غلطی رہ گئی تھی, لہٰذا ہم اسے واپس لیتے ہیں, یا وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے ٹھیک کیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیں, تو پھر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. تیسرا 3 MPO کہتے ہیں سیکشن 3 آف مینٹیننس پبلک آرڈر 1960, یہ بھی ایک قانون ہے. اس کی سیکشن 3 کے تحت گورنمنٹ جب چاہے کسی کو بھی نظر بند کر دے, اٹھا کے نظر بند کر دے. جو نظر بند افراد ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے سیکشن 6 میں کہ حکومت as soon as possible, یعنی سیکشن 3 کی سب سیکشن 3 میں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گورنمنٹ وہ وجوہات جا کے اس کو بتائے گی کہ جناب آپ کو اس وجہ سے نظر بند کیا گیا ہے. اللہ ماشاءاللہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے, میں نے سینکڑوں نظر بندی کے کیسز کیے ہیں کہ گورنمنٹ نے کبھی جا کے اس کو بتایا بھی ہو کہ بھائی جان اس وجہ سے آپ کو نظر بندی میں ڈالا گیا ہے. تو وہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال عموماً ہوتا نہیں ہے. میں قانون کی بات کر رہا ہوں, عملاً کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور پھر یہ بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو قانون پسند ادارے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی سوچیں کہ بھائی ان قانون پہ عمل کرنا ان کا بھی کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ عوام کو کرنا ہے اور آپ اس سے بری ذمہ ہیں. آپ بھی قانون اور قاعدے کلیے کے پابند ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ خود قاعدے کلیے کے پابند نہ ہو تو دوسرے کو پابندہ بنا
نہیں سکتے کہ دوسرے پہ بھی آپ کی بات اثر نہیں کرتی. برسبیل تذکرہ میں ایک بات کروں, ایک مرتبہ میں نے کہیں پڑھا یا کہیں سنا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ حضور میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے, آپ اس کی وصیت کر دیں کہ زیادہ گڑ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کل آئیں. تو وہ خاتون جب کل آئی تو اس نے پھر عرض کیا جی میں نے آپ سے عرض کیا. تو آپ نے پھر بچے کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا بری بات ہے, گڑ زیادہ نہیں کھاتے, زیادہ کھانے سے یہ نقصان ہو سکتے ہیں. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت اتنی بات آپ کل بھی کر سکتے تھے, اس میں کون سی اتنی مشکل بات ہے, آپ نے مجھے دوبارہ آنے کو کہا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا, جب میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا تو میں آپ کے کس منہ سے تمہارے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا کہ گڑ نہ کھایا کرے. حکمرانوں کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں حکمران جسے حکمران کہنا بھی چاہیے. تو بہرحال یہ زیادتی ہے, انہیں خود بھی قانون پسند ہونا چاہیے اور پھر دوسروں کو قانون پہ عمل کرنے کی دوسروں سے توقعات رکھنی چاہیے, حکمرانوں کو بھی اور حکمرانوں کے بنائے ہوئے اداروں کے لوگوں کو بھی. اچھا, اس میں بھی پھر سب سیکشن 6, تو چونکہ گورنمنٹ کے بھی آپ پر نکالتا ہے تو اس کا ریویو جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس فائل ہوگا, اور جا کے کہیں کہ جناب آپ نے جو میرے خلاف آرڈر نکالا ہے صحیح نہیں نکالا اور آپ نے مجھے گراؤنڈز بھی نہیں دی, لہٰذا اسے واپس لے لے. تو یہ اسے کہتے ہیں رجوع کرنا اور ریویو کرنا. یہ قوانین کے اندر موجود ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ قوانین کے اندر ہی موجود ہے, ہمیں اپنی ذات میں بھی رجوع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بچپن میں, ہم تیسری چوتھی کلاس میں حدیث مبارکہ پڑھی تھی, ابھی تک یاد ہے کہ ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مثال کے طور پر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, حکمران ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, مالک ہے تو ملازمین کے بارے میں سوال ہوگا. تو بھائی لیڈر ہے تو اس کے کارکنان کے بارے میں کیوں سے سوال نہیں ہوگا, اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو لہٰذا آپ بھی اپنے معاملات کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کہاں غلطی ہوئی, اس غلطی پہ ریویو کریں, نظر ثانی کریں, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور کم بیک کریں. یعنی اب بعض اوقات انسان تکبر کی وجہ سے مارا جاتا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مارا گیا ہو, ہڈیاں بن جاتی ہے, بندہ زندہ رہتا ہے, کھا کر لوگ زیادہ مرتے ہیں. آپ دیکھیے عید کے دنوں میں ہاسپٹل چلے جائیں, بقر عید پہ تو کھا کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی عاجزی کی وجہ سے مارا گیا ہو, عاجزی کی وجہ سے تکلیف میں آیا ہو. میرا یہ تجربہ ہے 99.9% لوگ تکبر کی وجہ سے آزمائش میں آتے ہیں, تکبر کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. تو اگر آپ سے تکبر ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی نظر ثانی کریں کہ تکبر آپ کو زیبا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف زیبا ہے, عاجزی اختیار کریں. اور اللہ کی مخلوق آپ کے پاس آتی ہے تو وہ آپ کو دین کا نمائندہ سمجھ کر آتی ہے, تو آپ خدا کا آپ بھی خوف کریں اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے کی آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی اپنے معاملات پہ نظر ثانی کریں. دشمن ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو معاملہ تھا ہی نہیں, پروٹیسٹ تھا. پروٹیسٹ میں وائلنس ہونا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. کچھ غیر لوگ آ کے اندر داخل ہو کے وائلنس کر دیتے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ بعض اوقات اپنے ہی لوگ اندر ڈال دیتے ہیں, کچھ غیر لوگ, تاکہ ان کو بدنام کیا جائے, اور اس طرح جو ہے وہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی پروٹیسٹ کیا, عمران خان صاحب نے بھی کیا, طاہر القادری صاحب نے بھی کیا, لیکن کسی کو اتنی گولیاں نہیں ماری گئی جتنا ان کو ماری گئی ہیں. کہ حالات کی مجبوری ہے, نظر ثانی بہت ضروری ہے, انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. آپ نظر ثانی کرنے کی عادت ڈالیے اپنے اعمال میں, اپنے معاملات میں, انشاءاللہ آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی اور خوشیوں سے بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو اور رب تعالیٰ آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.